बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ हमेशा कायम और दायम रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज के सबक में अजीज तलबा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे फर्स्ट ईयर का जो उर्दू का पेपर है, उसमें चंद जो शेरी इस्तिलाहात आती हैं और उनके जो एमसीक्यूज बनते हैं इसके अलावा उसके हवाले से हम उनका तारुफ या उनको जो है वो आज स्टडी जो है वो करेंगे या उनके बारे में चंद ज़रूरी बातें जो है वो सीखेंगे। तो अजीज तलबा हमारे पास है शहरी इस्तिलाहात और शहरी इस्तिलाहात में अजीज तलबा जो पहली इस्तिलाह है वो है मतला। और अजीज तलबा मतला के बाद हमारे पास जो इस्तिलाह है वो है मक्ता। मक्ता के बाद है काफिया और काफिया के बाद है हमारे पास अजीज तलबा रदीफ। तो अजीज तलबा ये चार शेरी इस्तिलाहात जो है ये हमारे पेपर का जो है वो हिस्सा बनती है, यहाँ से जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं, तो इनको जो है वो हमने आज स्टडी करना है। अजीज तलबा मतला जो है इसको जरा गौर कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज के हवाले से जो है वो चीजें आपने याद रखनी है। मतला अरबी जुबान का लफ्ज है, अगर एमसीक्यूज बनता है कि मतला किस जुबान का लफ्ज है या मतला का ताल्लुक किस जुबान से है, तो हमें इल्म होना चाहिए कि मतला अरबी जुबान का लफ्ज है। ये लफ्ज ताला से निकला है जिसका मतलब है, उसका मतलब क्या है? नमूदार होना। मतला जो है जिस तलब अरबी जुबान का लफ्ज है और ये ताला से निकला है जिसका मतलब है नमूदार होना, जाहिर होना, तलू होना। तो इसी तरह उसके बाद जो है वो मतला के जो लुग़वी मानी, असली मानी, बुनियादी मानी जो हमारे पास हैं, हकीकी मानी जो हमारे पास है वो है मतला के तुलू होने की जगह। मतला किसे कहते हैं? तुलू होने की जगह को जिस तलाबा मतला कहते हैं, या उभरने की जो जगह है जिस तलाबा, उभरना मतलब के निकलना, ये भी निकलने के मानी में आता है, तो उभरने की जगह को जो है वो मतला कहते हैं। इसी तलाबा उसके बाद हमारे पास है मतला की तारीफ। तारीफ क्या है इस तलाबा? तारीफ में गजल या कसीदे का वो पहला शेर, गजल का हो सकता है या कसीदे का हो सकता है, यानी कि गजल में भी मतला आता है और कसीदे में भी मतला आता है। जैसे गजल शायरी की एक सिंफ है, तो जिस तलाबा कसीदा भी शायरी की एक सिंफ है। गजल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया, इनके हम काफिया हो और फिर हम रदीफ हो, तो अजीज तलबा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मतला, उसे मतला कहते हैं। मसलन यहाँ पर अजीज तलबा हमारे पास जो है ये मिसालें हैं और हम देखते हैं कि जो है ये मिसालें मतला की तारीफ पे क्या पूरी उतरती हैं। नसर काज़मी का अजीज तलबा ये पहला मतला है, आज क्यों तुमको चुप सी लगी है, कुछ तो कहो क्या बात हुई है। तो अजीज तलबा तारीफ में हमने पढ़ा पहला शेर भी हो और उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। तो पहले हम जो है अजीज तलबा इस मतलब में काफिया जो है वो तलाश करते हैं। काफिया कहते हैं अजीज तलबा हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं। तो इसमें जो है लगी और हुई के अल्फाज जो है ये हम आवाज है, लगी और हुई हम आवाज है, तो ये इसका अजीज तलबा काफिया है। और ये जो है अजीज तलबा ये इसमें रदीफ है। रदीफ जो है अजीज तलबा वो अल्फाज होते हैं जो जूं के तू दोहराए जाते हैं या वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं, उनमें तब्दीली रूनुमा नहीं होती या उनमें तब्दीली नहीं होती। तो अजीज तलबा ये गजल का पहला शेर भी है और इसके दोनों मिसरे जो है वो हम काफिया भी हैं और हम रदीफ भी हैं। एक बात आपने अजीज तलबा ध्यान में रखनी है कि दोनों मिसरों का हम काफिया होना जरूरी है। गजल में काफिया का होना जरूरी है, रदीफ का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि रदीफ के बगैर भी गजल हो जाती है या होती है, या हम कहते हैं शोरा जो है उन्होंने जो है वो कुछ गजलें ऐसी लिखी हैं या कही हैं जो रदीफ के बगैर हैं, तो ऐसी गजल को फिर गैर मुरद्दिफ जो है वो गजल कहते हैं। कैसे नसर काज़मी का एक शेर है अजीज तलबा, गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। तो इसमें चल और निकल काफी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो रदीफ का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अजीज तलबा ये मतलब की एक मिसाल हमारे पास ये है और उसके बाद है गालिब का शेर, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो अजीज तलबा इसमें
ہوا اور دوا کے جو الفاظ ہیں یہ ہم آواز الفاظ ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں کافی ہیں. اور کیا ہے کہ الفاظ جو ہے اس طرح ریپیٹ ہو رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں، تو یہ جو ہے بطور ردیف جو ہے اس میں جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں. تو اسی طرح پہلا شعر ہونا اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو تو وہ شعر جو ہے وہ مطلع جو ہے وہ کہلاتا ہے، یا اسے ہم مطلع جو ہے وہ اسی طلبہ کہتے ہیں. غالب کی ایک غزل کا عزیز طلبہ اور مطلع ہے، غالب کا جو دیوان ہے، دیوان غالب، اس کی جو پہلی غزل ہے اس کا مطلع ہے کہ نقش فریادی ہے اس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. یا غالب کی ایک اور غزل ہے جس کا مطلع ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. غالبی کی غزل میں ایک اور غزل میں مطلع ہے کہ دوست غمخواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ جائیں گے کیا. اور غالب کی ایک اور بڑی خوبصورت غزل ہے، اس غزل کا جو ہے وہ مطلب بھی عزیز طلبہ جو ہے بڑا خوبصورت ہے، اور مطلب ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. تو عزیز طلبہ مطلع کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں مقطع کی طرف. عزیز طلبہ اب ہم جو ہے بڑھتے ہیں مقطع کی طرف، اور فرسٹ آف آل عزیز طلبہ ہم جو ہے وہ مقطع کے جو لغوی معنی ہیں وہ دیکھتے ہیں. عزیز طلبہ مطلع ہم نے پڑھ لیا ہے اور مقطع جو ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ہماری جو دوسری شرعی اصطلاح ہے وہ ہے مقطع. تو عزیز طلبہ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے. ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مقطع کس زبان کا لفظ ہے یا مقطع کا تعلق کس زبان سے ہے. مقطع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ قاف توئیں اور عین قطع ہے، جس کا مطلب ہے کاٹنا، منقطع کرنا یا ختم کرنا، کاٹا ہوا یا اختتام پر واقع ہونے والی چیز کے جو ہے وہ عزیز طلبہ مقطع کے معنی جو ہے وہ لیے گئے ہیں. یہ اس کے عزیز طلبہ لغوی معنی ہے، اصلی معنی ہے، بنیادی معنی ہے، حقیقی معنی ہے اس کے جو ہے وہ مقطع کے. اب ہم اس کے اصطلاحی معنی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مقطع کو اصطلاحی معنوں میں کہاں استعمال کرتے ہیں. تو عزیز طلبہ مقطع غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر، مطلع کا پہلا شعر اور مقطع ہے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں. مثلاً یعنی کہ دو شرطیں ضروری ہیں. مطلع میں بھی دو شرطیں تھیں، پہلی شرط پہلا شعر ہونا، دوسری شرط دونوں مصرے ہم قافیہ ہونا، اور یہاں پر مقطع میں آخری شعر ہونا شرط ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا، آخری شعر بھی ہو اور شاعر کا تخلص بھی ہو، تو ایسے شعر کو عزیز طلبہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں مقطع. یہ شعر مقطع کہلاتا ہے. تو عزیز طلبہ پہلا شعر ہمارے پاس جو ہے وہ ناصر کاظمی کا ہے، یہ مقطع ہے اور اس کو ہم نے بطور مثال جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اسی شعر سے جو ہے اسی غزل سے عزیز طلبہ ہم نے جو ہے وہ مطلع لیا تھا ناصر کاظمی کی غزل سے، اور غزل تھی کہ آج کیوں تم کو چپ سی لگی ہے، کچھ تو بتا کیا بات ہوئی ہے، آج تو جیسے ساری دنیا ہم دونوں کو دیکھ رہی ہے، تو ہے اور بے خواب دریچے، میں ہوں اور سنسان گلی ہے، خیر تجھے تو جانا ہی تھا، جان بھی تیرے ساتھ چلی ہے، اب تو آنکھ لگا لے ناصر، دیکھ تو کتنی رات ہو گئی ہے. تو جی طلبہ یہ آخری شعر بھی ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، تو یہ جو ہے وہ شعر جو ہے وہ مقطع کہلائے گا یا مقطع ہے. اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس غالب کی غزل کا جو ہے وہ مقطع ہے، یہ تھا ناصر کاظمی. اور اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس ہے غالب کی غزل سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مقطع دیکھیں گے. ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. تو عزیز طلبہ یہ آخری شعر بھی ہے غزل کا اور اس میں
شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، تو یہ بھی مقطع کی ایک مثال ہے۔ اور اگلا شعر ہے عزیز طلبہ، یہ میر کا شعر ہے، میر تقی میر، یہ بھی بطور مقطع ہم نے جو ہے وہ مثال کے لیے لیا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو عزیز طلبہ اس میں میر تقی میر کا تخلص جو ہے وہ موجود ہے، یہ آخری شعر بھی ہے اور اس میں میر کا تخلص بھی موجود ہے، تو یہ بھی غزل کا مقطع ہے۔ یہ تینوں شعروں میں دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں، آخری اشعار بھی ہیں یہ اپنی اپنی غزلوں کے، اور ان کے اندر شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ نثر کاظمی کا عزیز طلبہ ایک مقطع اور بھی ہے کہ وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا پھر نہ جانے کدھر گیا وہ۔ اور نثر کاظمی کا ایک اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ مطلع ہے کہ ناصر ہم کو رات ملا تھا تنہا اور اداس، وہی پرانی باتیں اس کی وہی پرانا رو۔ عزیز طلبہ اب ہم بڑھتے ہیں قافیے کی طرف، تو فرسٹ آف آل عزیز طلبہ ہم دیکھیں گے قافیہ کے لغوی معنی اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے قافیہ کے اصطلاحی معنی۔ تو عزیز طلبہ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے، پہلے بھی میں نے کہا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، لفظ کو یاد رکھتے ہیں، اصطلاح کو یاد رکھتے ہیں کہ یہ کس زبان سے تعلق رکھتی ہے یا اس کا تعلق کس زبان سے ہے۔ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ قاف فے یہ ہے۔ عزیز طلبہ قافیہ کے لغوی معنی ہیں پیچھے آنے والی چیز یا کسی چیز کا پیچھا کرنے والی چیز۔ اس کے بعد ہمارے پاس عزیز طلبہ قافیہ کے اصطلاحی معنی، یعنی کہ اصطلاح میں ہم قافیہ کو کہاں استعمال کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ قافیہ غزل یا قصیدے کے مطلع کے دونوں مصروں میں اور ہر شعر کے دوسرے مصرع میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ مثلا اب آپ نے اس طرح تعریف کو یاد رکھنا ہے، اگر اسی پیرامیٹر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیزیں اس کے اوپر درست اترتی ہیں کہ نہیں اترتی۔ غزل یا قصیدے کے مطلب ہے دونوں مصروں میں، دونوں مصر اور ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آنے والے جو الفاظ ہیں عزیز طلبہ وہ قافیہ ہوتے ہیں۔ تو غالب کی غزل ہے، اس میں پڑھتے ہیں، یہ اس کا جو ہے وہ مطلب ہے عزیز طلبہ، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو عزیز طلبہ اس میں بر کے جو الفاظ ہیں یہ اور نظر یہ ہم آواز الفاظ ہیں، اور پھر رات موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی بھر، اور پھر آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو اس طلبہ بر، نظر، بھر اور پر جو ہے یہ ہم آواز الفاظ ہیں اور ردیف سے یہ پہلے آئے۔ ردیف ہوتی ہے جو لفظ ہو بہو لکھے جاتے ہیں ویسے کے ویسے ہی لکھے جاتے ہیں، اس میں تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہوتی، وہ ردیف ہوتی ہے عزیز طلبہ۔ تو ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ میں عزیز طلبہ ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ردیف کی طرف، ہم نے جو ہے وہ مطلب دیکھ لیا، مقطع، قافیہ، اور آخر میں جو ہمارے پاس شعری اصطلاح ہے عزیز طلبہ وہ ہے ردیف۔ اب ہم نے جو ہے وہ ردیف کے حوالے سے چند باتیں جو ہے وہ سیکھنی ہے۔ تو فرسٹ آف آل جو ہے وہ عزیز طلبہ ہم اس کے جو ہے وہ لغوی معنی دیکھتے ہیں، لغوی معنی کے بعد ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں گے، اور پھر جو ہے وہ اس کی مثالیں جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بات بھی ہم یاد رکھیں گے کہ ردیف کا تعلق اس زبان سے ہے، اور اس کے بعد ردیف کا مادہ رے دال فے ہے۔ ردیف کے عزیز طلبہ جو لغوی معنی ہے وہ ہیں پیچھے آنے والا، تابع، سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، ساتھ چلنے والا،
پیچھے لگنے والی چیز۔ تو عزیز طلبہ یہ تھے ہمارے پاس ردیف کے لغوی معنی، اصلی معنی، بنیادی معنی اور حقیقی معنی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہم بڑھتے ہیں ردیف کے جو ہمارے پاس اصطلاحی معنی ہے اس کی طرف۔ تو ردیف غزل یا قصیدے کے مطلب کے دونوں مصروں میں اور ہر شعر کے دوسرے مصرع میں قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ مثلاً آگے جو ہے عزیز طلبہ اس کی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ہم دیں گے مثالیں۔ مثلاً کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں عزیز طلبہ۔ مثلاً کوئی امید بر نہیں آتی۔ یہ اب آپ نے عزیز طلبہ اس کی تعریف ذہن میں رکھنی ہے۔ مطلب کہ دونوں مصرے میں اور ہر شعر کے دوسرے مصرے میں جو ہے وہ قافیے کے بعد بار بار دہرائے جانے والے جو الفاظ ہوں گے عزیز طلبہ اور ردیف ہوگی۔ تو کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو عزیز طلبہ اس میں بر قافیہ ہے اور نظر قافیہ ہے۔ تو قافیہ کے بعد کون سے لفظ دہرائے گئے ہیں؟ نہیں آتی، نہیں آتی۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر، یہ قافیہ ہے، اور نہیں آتی یہ ردیف ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو عزیز طلبہ پر، بھر، نظر اور بر جو ہے یہ تو ان اشعار میں جو ہے وہ بطور قافیہ استعمال ہوئے ہیں الفاظ، اور قافیہ کے بعد نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی کے الفاظ جو ہیں عزیز طلبہ یہ بار بار دہرائے گئے ہیں۔ تو قافیے کے بعد جو الفاظ بار بار عزیز طلبہ دہرائے جاتے ہیں ان کو ردیف کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔